कुरान एवं सुन्नत की रोशनी में तकरीर पेश कर उलमाओं ने लोगों का जीता दिल। शहर के मदार दरवाजा स्थित शाही जामा मस्जिद के निकट मैदान में दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से आयोजित सुन्नतों भरा भव्य इज्तिमा बड़े ही शानदार अंदाज में संपन्न हुआ। देर रात तक चले इस रूहानी कार्यक्रम में शहर और आसपास के इलाकों से सैकड़ों अकीदतमंदों ने शिरकत की। पूरे मैदान में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली और रात लगभग 1 बजे तक कार्यक्रम जारी रहा। इज्तिमा के दौरान माहौल पूरी तरह इस्लामी रंग में रंगा नजर आया। मंच से उलमाए कराम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में तकरीर पेश करते हुए लोगों को नेकियों की तरफ आने, नमाज की पाबंदी करने, समाज में अमन चैन कायम रखने और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की नसीहत दी। उलमाओं के दिलों को छू लेने वाली तकरीरों को सुनकर लोग काफी प्रभावित नजर आए और बार बार वाह वाह तथा नारों के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया। रिपोर्ट बिहार दर्शन। और रहमो करम मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले मकीनो मकान जो दीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए जिनकी इतनी बड़ी कुर्बानी इल्म के एतबार से थी। मेरे मोहतरम प्यारे इस्लामी भाइयों, अल्लाह से डरने वाले इल्म वाले ही होते हैं। जिन्हें इल्म ना हो तो वो उस चीज़ की पहचान नहीं रखते, और जब उस चीज़ की पहचान ना हो तो उससे डर भी नहीं होता। मिसाल के तौर पर हमारा छोटा बच्चा जो 1 साल का है, 1.5 साल का है, और उसके सामने कोई सांप आ जाए तो वो सांप के साथ क्या करेगा? बोलो ना। उसकी दुम पकड़ेगा, गले का माला बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब 12 साल का बच्चा उसके सामने कोई सांप आ जाए तो खुद भी उससे बचेगा और लोगों को भी उससे बचाएगा, क्योंकि उसे इल्म है कि ये सांप है, अगर ये डस लेगा, काट लेगा तो इससे मौत वाक़ई हो सकती है। और अपने दामन में जिन खुसूसियात को समोए हुए है वो चंद सफ़हात पर भी लिखने के काबिल नहीं, बल्कि कई जिल्दों में अगर उसको समोया जाए तो भी कम पड़ जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने जामिया अशरिया मुबारकपुर को इस कदर अजीम किया है कि माजी करीब में एक शायर ने कहा था, ज़लालत तोड़ देती है वहाँ पर जाकर दम लेना, ज़लालत तोड़ देती है वहाँ पर जाकर दम लेना, दिलों में फूंक देता है दम ईमान अशरफिया। उस पर नाचीज़ ने एक शेर पढ़ा था, जामिया अशरफिया हुजूर नईम मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हाफिज़े मिल्लत, फैज़ाने मसलके आला हज़रत, फैज़ाने अमीर अहले सुन्नत, फैज़ाने दावत इस्लामी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का। अकीदत के साथ एक बार और तो मुझे पाक पढ़ना हबीबना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात गिरामी, जब ये सुना कि जलसा है तो मूड बना, मिजाज बना कि जलसे वाली तकरीर करना है। आजकल जलसे की तकरीरें होती हैं, वही जी चाह रहा था कि वही उसी अंदाज की धुआंधार तकरीर करके हम भी चले जाएं, आप भी चले जाइए। लेकिन जब सासाराम की धरती पे हाजिर हुआ
اور اجتماع پاک کا جو مقصد میرے سامنے رکھا گیا، پھر اس کو کہا جاتا ہے حضرت جہاں پتھر پھینکنا نہیں سکھایا جاتا بلکہ پیٹ پہ پتھر باندھنا سکھایا جاتا ہے۔ رات کے پتھر ہٹانا جہاں بتایا جاتا ہے اسے پتھر اسے مدرسہ، لقمہ جہاں چھینا جاتا ہے وہ مدرسہ نہیں ہے بلکہ خود بھوکا رہے بھوکے کو کھانا کھلا دے اسے مدرسہ کہا جاتا ہے۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی بات آپ بتا رہے تھے تو اسی علم حاصل کرنے کے دور کا بھی میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ مدرسہ کہتے ہیں۔ میرے بزرگوں نے اور جس بزرگ کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں اپنے اخلاق میں جس کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں سب نے پہلے مدرسے میں داخلہ لیا ہے تب جا کے قطبیت کی منزل پہ پہنچا ہے۔ پہلے مدرسے میں داخلہ لیے ہیں تب ولایت کی منزلیں طے کی ہیں۔ یاد رکھیے گا جب تک شریعت مکمل نہیں ہوگی کبھی طریقت پا ہی نہیں سکتا ہے۔ طریقت پانے کے لیے اسے شریعت کی ضرورت ہے اور اسی لیے غوث پاک نے اپنا گھر چھوڑ کے بغداد جا کر دنیا کو یہ بتایا تھا کہ اگر تمہیں طریقت حاصل کرنی ہے معرفت حاصل کرنی ہے تو پہلے مدرسے میں جاؤ تب جا کے تمہیں یہ منزلیں ملیں گی، یہ منزلیں ملیں۔ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف ہے، زمانہ طالب علمی کا ہے، سرکار مسجد میں ہے، بغداد کے حالات خراب ہو گئے اور یہ والے واقعہ اصل میں حضرت کوئی سناتا بھی نہیں۔ گیارہویں شریف آئے گی تو حضرت نے مرغے پہ ہاتھ رکھا زندہ ہو گیا اور مرغا یہ ہو گیا 70 جگہ دعوت کھائی، یہ ساری واقعہ سنایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ بہت کم سنایا جاتا ہے، میں سنا دے رہا ہوں۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں حالات کچھ وہاں کے گڑبڑ ہوئے، تھوڑا سا آپس میں جنگ ہوئی، حالات اتنے بگڑ گئے کہ اعلان ہو گیا کہ کوئی گھر سے نہیں نکلے گا، کرفیو لگ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں رہے، تنہا رہے، اسی طریقے سے گزر گئے۔ حضرت اذان دیتے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے، کوئی دوسرا تھا ہی نہیں کہ جماعت کرتے۔ اذان کے وقت حضرت اذان دیتے تھے پھر نماز پڑھ لیتے تھے۔ 3 دن گزرے تھے تو ایک ان کے چاہنے والے کو یاد آیا کہ عبد القادر مسجد میں رہ گئے تھے اور 3 دن سے تنہا لگتا ہے کہ تنہا رہ گئے ہیں اور مسجد میں نہ کھانے کا انتظام ہے نہ پینے کا انتظام ہے، تو آج غوث پاک 3 دن سے بھوکے پیاسے۔ اس بیچارے کو خیال آیا، اس نے تھوڑا سا حلوہ بنایا، گھر کے اندر حلوہ بنا کر مسجد میں لے کے جاتا ہے اور حضرت کے سامنے پیش کرتا ہے، حضور مجھے خیال نہیں رہا، ابھی یاد آیا تو میں حلوہ تیار کر کے آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، یہ آپ نے۔ سرکار نے وہ حلوہ قبول کیا اور بیٹھ گئے، حضرت ہاتھ دھویا، ہاتھ دھونے کے بعد حضرت کھانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، ابھی لقمہ اٹھایا ہی تھا، لقمہ اٹھایا تھا، ہونٹ تک لے کے گئے تھے میرے سرکار غوث پاک، اتنے میں مسجد کے دروازے میں فقیر صدا دیتا ہے کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا دیا جائے ورنہ میں مر جاؤں گا۔ بھوک اتنی شدت کی ہے کہ اگر مجھے کھانا نہیں ملے گا کھانے کو تو میں مر جاؤں گا۔ سرکار غوث پاک کے کان میں یہ بات جیسے پہنچتی ہے، ابھی ہاتھ اٹھا تھا، ہاتھ نیچے آ گیا، نیچے آ گیا اور وہ لقمہ جو ہاتھ میں حلوہ تھا وہ حضرت نے اسی میں رکھ دیا، اسی برتن میں رکھ دیا اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ پورا حلوہ اٹھا کے اس فقیر کے حوالے کر دیا، اس فقیر کے حوالے کر دیا۔ فقیر نے حلوہ کھایا، اللہ کا شکر ادا کیا، حضرت کو دعائیں چلا گیا۔ لانے والا کہتا ہے حضور 3 دن سے تو آپ بھی بھوکے ہیں، 3 دن سے وہ بھی بھوکا ہے۔ اللہ رسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ صدق اللہ العظیم، بلغ رسولہ الکریم، ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله۔
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليه يا رسول الله. مار کیا جودو کرم ہے شہر بتا تیرا، مار کیا جودو کرم ہے شہر بتا تیرا، نہیں سنتا ہے نہیں مانگنے والا تیرا، دھار چلتے ہیں آتا کے وہ ہے قطرہ تیرا، دھار کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، فرش والے تیری شوقت کا علو کیا ہے، نہ جاننے پر یہی ہوتا ہے کہ جو منہ میں آتا تھا فرش والے تیری شوقت کا علو کیا جانے، خسر و عرش پھیرتا ہے پھیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا. دیکھیے آج کا یہ جو اجتماع ہوا ہے کافی کامیاب رہا ہے، اور کامیابی کا راز کیا ہے آپ بتائیے، کیا نام ہوا؟ میرا نام سید ذیشان احمد ہوا، اور الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا کے تحت سرسرام میں یہ اجتماع ہوا ماشاءاللہ، اور اس میں فوکس تھا علم کتنا ضروری ہے، اور علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے نا. بالکل. اور حدیث پاک میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم جو ہے وہ روشنی ہے، اور اگر روشنی نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو بھٹک جائے گا وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا ہے. تو دا نالج از لائٹ، اور اسی پر فوکس کیا گیا ہے کہ اگر ہمارا معاشرہ جو ہے وہ علم کی طرف آ جائے گا تو بہت سارے مسائل وہ ایسے ہی دور ہو جائیں گے. جیسے کہ ابھی ہمارے ایک عالم صاحب فرما رہے تھے کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ مسلمان جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ کم ہے، ایجوکیشن ان کے اندر کم ہے. حالانکہ 3% جو مدرسے میں جو پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ مدرسے میں پڑھنے والے وہ اب ان کی نظر میں، گورنمنٹ کی نظر میں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی اس چیز کو، اس گیپ کو ختم کر رہی ہے، اور اللہ کے کرم سے ابھی جیسے مدرسے کی بات تو ہوئی، تو پہلے کے دور میں اگر غور کیا جائے تو مدرسہ ہی ہوتا تھا. ہمارے پرائم منسٹر ہوں چاہے وہ ٹھیک ہے نان مسلم ہے، لیکن ان کی بھی تعلیم مدرسے سے ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو مدرسے میں الحمدللہ جو ہے نا وہ ماڈرن ایجوکیشن بھی دعوت اسلامی دے رہی ہے. ایک تو ماڈرن ایجوکیشن کے لیے پورا اسکول دعوت اسلامی نے قائم کیا، وہ تو ایک الگ سسٹم ہے. لیکن مدرسے میں بھی جو بچہ یہاں کا آ رہا ہے، ابھی جیسے بات ہوئی ساسارام کی کہ 11 جو ہے وہ ہمارے مدرسے چل رہے ہیں. اب اس میں لانگ ٹائم مدرسہ بھی ہے، شارٹ ٹائم بھی ہے نا. یعنی کہ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں اسکول بھی جا رہے ہیں اور یہاں بھی آ رہے ہیں. اب لانگ ٹائم جو اسکول وغیرہ کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ ہمارے جو لانگ ٹائم مدرسہ یعنی 8 گھنٹے کا جو ہے، اس میں آ کر کے وہ قرآن بھی سیکھ رہے ہیں، تربیت بھی ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ عز و جل سب سے بڑی بات ہے کہ ان کا جو نا وہ جو دنیاوی ایجوکیشن جس کو لوگ ماڈرن ایجوکیشن کے نام سے جانتے ہیں، وہ چیز بھی دی جا رہی ہے. اور ساتھ ساتھ NIOS بورڈ سے ان کو ایگزام بھی دلوایا جا رہا ہے.
تو الحمدللہ دیکھا جائے تو کسی چیز میں کمی نہیں ہے. وہ سنت پر بھی عمل کر رہے ہیں الحمدللہ, اور ان کی جو ایجوکیشن کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو رہی ہے, ان کے لینگویج بھی آ رہی ہے ماشاءاللہ. جو ایک عام بچے ایک عام اسکول میں پڑھتے ہیں الحمدللہ, وہ دعوت اسلامی فری آف کاسٹ دے رہی ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. جی الحمدللہ الحمدللہ. اگر ہم بتائیں, میرا نام سید ذیشان اتاری ہوا. دیکھیے آپ چونکہ کافی چرچت لوگوں میں ہیں اور کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی میں خاص لوگوں میں ہے. ظاہر چیز ہے کہ ان کی محنت ایک رنگ لائی ہے اور آج کا جو اجتماع ہے کافی کامیاب رہا ہے. اس کامیابی کے بارے میں دیکھیے الحاج شاہد اختر نظامی صاحب ہیں, یہ کیا کہیں گے حاجی صاحب؟ ماشاءاللہ کافی ہمارے کامیاب رہا, کافی سفل رہا. کافی ذیشان بلخی صاحب نے میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے, ہمیں اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور آپ بھی تھکے ہوئے ہیں. ہم گزارش الحاج سعید صاحب چونکہ کافی محنت ہوا ہے, پچھلے کئی دنوں سے یہ لوگ لگے ہوئے تھے اس اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا ہے اور کامیابی اس بات سے ثابت ہو رہا ہے کہ آج یہ بھیڑ ہی بتایا ہے کہ ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اور سب سے بڑی چیز ہے کہ آج کے اجتماع میں ایک بہت اچھی چیز یہاں بتائی گئی ہے ایک مدرسہ کے بارے میں. ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی ایجوکیشن پہ کافی بہتر کام کر رہا ہے, یہی نہیں پورے ملک میں کام کر رہا ہے اور ساسارا میں بھی اس کی پہل کر دی گئی ہے, جس کے لیے ایک مدرسہ قائم ہوگا اور اس مدرسے میں ایجوکیشن جو دیا جائے گا وہ ہر سبجیکٹ کا دیا جائے گا. تو آپ لوگ پہل کریں, مدرسہ یہاں جو قائم ہو رہا ہے اس میں آپ لوگ مدد کریں, حصہ لیں اور کہیں نہ کہیں دعوت اسلامی کا ایک بہتر یہاں مدرسہ بنانے کا کام کریں. بہار درشن سے جی السلام علیکم. تواریخی شہر شیر شاہ کی نگری اور صوفیوں کا شہر, ولیوں کا شہر ساسارام. آج اس شہر میں جو کارجکرم رہا ہے دعوت اسلامی یعنی سنتوں والا اجتماع ہوا. یہاں پہ ایک سے ایک آئے ہوئے تھے اور یہ کافی اجتماع سفل رہا, کافی کامیاب رہا ہے اور اس کامیابی کا دل میں آپ کو ظاہر چیز ہے کہ یہ کارجکرم شہر میں کافی بہتر ہوا ہے اور اس امید کے تحت ہوا ہے کہ دعوت اسلامی کا بھی ایک مدرسہ قائم ہونے جا رہا ہے. اس کے لیے پہل شروع ہے, اس کے لیے آج لوگوں سے کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی ہے کہ یہاں بھی دعوت اسلامی کا اپنا مدرسہ قائم ہو. بہار درشن سے اسلم پرویز.